अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाजिर खिदमत है साथ एक कुर्ब की अगली किस्त। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। वो उसकी तवज्जो हटाने की गर्ज से बोली, फूल हमारे यहाँ भी खिलते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई बात हो। जानती हूँ, जब नएपन का एहसास होता है तो इसका मतलब क्या होता है। वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। तो इसका मतलब होता है सारा, क्या हमारे अंदर नए जज्बे जन्म ले रहे हैं, खूबसूरत जज्बे जिनका अक्स हमें हर शय में नज़र आने लगता है। जब तो दुनिया अचानक बहुत हसीन हो जाती है। वो बकिया चाय एक ही खून में पीकर हाथों का तकिया बनाकर सीधा लेट गया, दूर आसमानों पर नज़रें जमाए हुए। अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ की हर शय आम सी लग रही थी। वही फूल जो रोज़ खिलते हैं, वही शबनम जो लम्हा भर को पूरे वजूद में सर्द लहरें दौड़ा देती हैं, वही हवाएं जो माल्टे और कीनों की महक चुराए इस ऊंची दीवार से अंदर चली आती हैं। लेकिन अब अचानक इन गुलाबों की पत्तियाँ शौकी पर आमादा होकर मुस्कुराती लग रही हैं। शबनम के कतरे अनमोल मोतियों को मात दे रहे हैं। महकती हवाएं, जानती हो सरगोशियों में क्या कह रही हैं। वो बेहद खामोश नज़रों से उसे देखने लगी। कायनात में उतरती ढेर सारी खूबसूरतियाँ, नयापन तुम्हारे वजूद का मरहून मिन्नत है ज़बारशाह। वो कुछ कहना चाहती थी कि अंदर से निकलकर सब आप ही से पुकारने लगी। उनकी तरफ मुतवज्जो हुई तो उन्होंने वहीं से कहा, आका जी कह रहे हैं यही वक्त है जाने का। अरे वो एकदम खड़ी हो गई और उसके साथ वो भी खड़ा होता हुआ बोला, तो मैं नहीं पता, आज आम बाग देखने जाना था। आका जी भी जाएंगे? पता नहीं। वो दोनों कप उठाकर उसके साथ चल पड़ी। आगा जी हॉल में मौजूद थे। उसे देखते ही कहने लगे, पुत्र ये जहांगीर शाह तुम्हें ले जाएगा, आप नहीं चलेंगे? नहीं, तुम लड़कियां बालियां हो। आगा जी मैं भी चला जाता हूँ। जहांगीर लाला कहाँ इतनी ढेर सारी भेड़ बकरियों को संभाल सकेंगे। उसकी शरारत से कहने पर वो चीख पड़ी, आगा जी हमें भेड़ बकरियां कह रहा है। ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते। आगा जी गोया उसकी बात पर महजूज हुए थे, लेकिन सारा का दिल रखने की खातिर टोक दिया था। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, अब ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, उसने कहा और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती हुई ऊपर आ गई। लड़कियों में भगदड़ मची पड़ी थी। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अपने तौर पर बहुत जल्दी नहा कर निकली थी, फिर भी लड़कियाँ जल्दी जल्दी का शोर मचाने लगीं। इतनी भी जल्दी क्या है, वो झन डरा कर बोली। जल्दी यूँ है सारा डेयर कि अगर धूप में शिद्दत आ गई तो हम रास्ते में ही थक जाएंगे, फिर सारा दिन वहाँ बोर गुजरेगा। लो मैं तैयार हो गई। वो ब्रश रख कर पलटी और बेड से दुपट्टा उठाकर चलने को तैयार हो गई। बाल तो बांध लो, हुमा ने टोका। अभी गीले हैं, सूख जाएंगे तो बांध लूँगी। लेकिन बीबी जान लड़कियों को खुले बाल रखना पसंद नहीं करती, उन्हें देखकर खफा हो जाएंगी। सादिया ने कहा तो उसने दुपट्टा फैलाकर सर पर ओढ़ लिया। सब बाबा की तरफ देखते हुए बोली, अब ठीक है? उन्होंने सर हाँ में हिला के कहा, ठीक। तो सब एक दूसरे के पीछे कमरे से निकलने लगी। सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ गईं। आगा जी और बीबी जान के साथ डैडी और अम्मी भी मौजूद थे। उसने दोनों को सलाम किया और अपने जाने के बारे में बताने लगी। गाड़ी तैयार है, वो अंदर आते हुए बोला तो वो बेख्याली में उसकी तरफ देखने लगी। ब्लू जीन्स पर स्काई ब्लू धारीदार शर्ट उसका कद मज़ीद नुमाया कर रही थी। जाओ पुत्र, और हाँ ज़बारशाह, शाम ढलने से पहले आ जाना। आगा जी के कहने पर उसने सादतमंदी का मुजाहरा किया। आप फिक्र न करें आगा जी, हम जल्दी आ जाएंगे। ओके डैडी। उसने हमेशा की तरह कहीं जाने से पहले डैडी की गर्दन में बाजू डाल दिए, और जब उन्होंने उसकी पेशानी चूमी तो उन्हें खुदाफिज कहते हुए बाहर निकल आई। ये तो मेरी कोई स्कूल वैन लग रही है, वो गाड़ी में बैठते हुए बोली। वाकई किसी स्कूल से मुस्तार ली है। नहीं भाई, ये ख़ास हमारे लिए है। अच्छा, वो हंसी। कम से कम शीशों पर से पर्दे तो हटा दो, बाहर का मंजर से तो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अगर तुम्हें बाहर के मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होना है तो आगे ज़वार शाह के साथ जाकर बैठो, हमें ये पर्दे हटाने की इजाज़त नहीं है। हुमा का वही अंदाज़ समझ में न आने वाला, इसलिए वो खामोश हो रही, और बकिया तमाम रास्ता इसी तरह कटा। कोई इससे बात करता तो जवाब देती, वरना खामोश रहती। जहांगीर लाला सीधा रेस्ट हाउस के पास जाके गाड़ी रोकी। वो सब नीचे उतरे तो बूढ़ा चौकीदार इस्तकबाल के लिए मौजूद था। बाबा, कुछ नाश्ता वगैरह तैयार किया है या नहीं? ज़वार शाह ने उतरते ही पूछा। सब तैयार है मालिक, मुझे रात में भी बड़ी चौधरी साहब ने इतला कर दी थी। चलो भाई, पहले पेट पूजा। जहांगीर लाला के साथ आगे चल पड़ा। उन सब ने भी उसकी तकलीद की। नाश्ते में वही सारी चीज़ें मौजूद थीं जो उसने गुज़िश्ता रोज़ खाने से माजरत कर ली थी। वो तवील सांस लेकर दस्तरखान पर बैठने से पहले ही वहाँ से हट गई और खिड़की के पास बैठकर बाहर खड़ी होकर बाहर देखने लगी। दूर दूर तक हर शय सब्ज़े से ढकी हुई थी। तुलू होते सूरज की किरणें माहौल को अनोखा हुस्न बख्श रही थी। मखमली घास पर शबनम के कतरे चमकते हुए यूँ लग रहे थे जैसे किसी की सुतवा नाक में लौंग लश्कारे मारता हो। सारा, जहांगीर लाला की आवाज़ पर वो पलट कर उन्हें देखने लगी। नाश्ता नहीं करोगी? नहीं जहांगीर लाला, मेरा दिल नहीं चाह रहा, उसने झूठ बोला, वरना भूख तो बड़े ज़ोरों की लगी थी। सारा, तुम्हारे लिए स्लाइस अंडा लेकर आई हूँ। क्या?
اسما کے کہنے پہ وہ چیخی اور فوراً دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئی۔ اصل میں یہ کہہ کر کہ میں یہ سب چیزیں نہیں کھاتی، تمہارے لیے نیا مسئلہ نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ پھر اسما کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بالآخر میری بہن کو ہی خیال آیا، تمہاری بہن سے میں نے ہی کہا تھا کہ تمہارے ناشتے کا سامان لے کر چلے ورنہ تم بھوکی رہ جاؤ گی۔ اس نے عام سے لہجے میں کہا، پھر بھی وہ سب کے سامنے بڑا عجیب محسوس کرنے لگی۔ تصدیق کے لیے اسما کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلایا۔ اخلاقی تقاضا نبھاتے ہوئے اسے کہنا پڑا، شکریہ میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، آنکھوں میں شکوہ تھا۔ اس نے نظریں چرا لی، کہیں وہ سب کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ صرف مجھے تمہارا خیال ہے۔ اس سے کوئی بعید بھی نہیں تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی وہ سب ریسٹ ہاؤس سے نکل آئے۔ کچھ دور جا کر آموں سے لدے گھنے گھنے پیڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ جہاں گھنی چھاؤں تھی وہاں سب دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے۔ پھر سب کچھ دیر ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد خوب ہلا گلا کیا، مختلف گیمز بھی کھیلے۔ آنکھ مچولی کھیلتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جہانگیر لالا کھانے کے لیے بلانے آئے تو وہ سب دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک ایک کو پکارنا شروع کیا۔ کوئی کسی درخت کے پیچھے سے برآمد ہوئی، کوئی کہیں سے۔ سب کے سانس پھولے ہوئے تھے، چہرے سرخ ہو رہے تھے، پسینہ الگ بہہ رہا تھا۔ ایک جگہ جمع ہو کر تو سب بیٹھ گئے۔ میں نے تم سب لوگوں کو یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بلایا، جہانگیر لالا نے ٹوکا۔ بس لالا، اب چلنے کی ہمت نہیں ہے، وہاں کھانا تیار ہے۔ ہاں بھوک تو لگ رہی ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی، یوں جیسے پوچھ رہی ہوں کیا کرنا چاہیے، کیا خیال ہے۔ چلو چلتے ہیں۔ سعدیہ سب سے پہلے کھڑی ہوئی، باقی سب بھی کھڑی ہو کے چل دی۔ زوار شاہ تم کہاں تھے؟ وہ دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے آغا جی نے ایک دو کام کہے تھے، انہیں نمٹانے چلا گیا تھا۔ پتہ ہے ہم نے بہت انجوائے کیا۔ نومی کے بغیر تم نے کیسے انجوائے کر لیا؟ اس نے کہا تو پہلے وہ حیران ہوئی، پھر یاد آیا کل وہ اسی کے سامنے نومی سے اسی قسم کی تو فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ ایک بار پھر اسے جلانے کی خاطر بولی، ویسے میں اسے بہت مس کر رہی ہوں۔ یہ نومی ہے کون؟ ہما پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ میرا کزن، میرا دوست، اس نے لاپرواہی سے جواب دیا اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد سب پر سستی سوار ہو گئی۔ جیسے ہی بابا نے برتن سمیٹ کر دسترخوان ہٹایا وہ سب وہیں قالین پر لیٹ گئیں۔ جہانگیر لالا زوار شاہ کو لے کر باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد زوار شاہ بڑی اجلت میں اندر آیا اور سب کو نظر انداز کر کے اسے مخاطب کر کے بولا، سارا میرے ساتھ آؤ۔ کہاں؟ تم آؤ تو۔ اس کے ساتھ اس نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اٹھا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی احتجاج کرتی تقریباً کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ ریسٹ ہاؤس سے نکل کے ٹھہرانے راستے پر اس نے اپنی رفتار کم نہیں کی اور اس طرح تقریباً بھاگ رہی تھی، میرا ہاتھ تو چھوڑ دو۔ وہ ہموار راستے پر آتے ہوئے اس نے کلائی اس کی گرفت سے چھڑائی۔ آخر کہاں جا رہے ہو؟ چلو تمہیں نہر کی سیر کرا دوں۔ میرے خدا، یہ بات تم وہاں کہہ دیتے، باقی سب کو بھی ساتھ۔ سارا، اس نے ٹوکا، پاگل لڑکی، باقی سب کا کیا کام؟ کیا مطلب؟ میں وقت کی مٹھی سے کچھ لمحے چرا لایا ہوں اور تمہاری سنگت میں امر کرنا چاہتا ہوں۔ زوار شاہ پلیز ایسی باتیں مت کریں۔ کیوں؟ میں نروس ہو جاتی ہوں۔ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے پہ اترتے رنگوں کو دیکھنے لگا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑا۔ دھوپ میں بہت شدت تھی، اس لیے اسے دوسرے راستے پہ لے آیا۔ یہ راستہ گو کہ طویل تھا کیونکہ گھنے درختوں کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا، اس لیے اس نے سائے میں چلنے کو پریفر کیا۔ پتہ ہے سارا، وہ کہنے لگا، تمہارے آنے سے پہلے میری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں تھی۔ ایک طرح سے میں بہت مطمئن تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ مجھے کبھی کسی بات سے اختلاف نہیں ہوا۔ آغا جی کیونکہ اپنی تمام اولاد میں مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے میں ان کے زیادہ قریب بھی تھا۔ انہوں نے جو راستہ میرے لیے منتخب کیا، میں آنکھیں بند کر کے چل پڑا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے لگا، ابتدائی تعلیم انہوں نے مجھے گھر پہ دلائی، اس کے بعد ہاسٹل بھیج دیا۔ میں بڑا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایگریکلچر کے شعبے کو منتخب کرنا چاہیے، میں نے اسی میں ایڈمیشن لے لیا۔ سچ پوچھو سارا، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ بننا چاہیے۔ بس جو آغا جی نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کے میں نے کوئی نقصان اٹھایا، میں بلکہ ہر مقام پر کامیاب رہا۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں سارا مجھے احساس ہونے لگا ہے جیسے میں ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا ہوں۔ میری زندگی کی ڈور اپنے ہاتھوں میں تھام کر انہوں نے جو چاہا مجھ سے کروایا۔ زوار شاہ، وہ قدم روک کر اسے دیکھنے لگی، ہر مقام پر کامیابی حاصل کرنے کے باوجود تمہاری سوچ بالکل بے معنی سی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن زندگی یہیں تک تو نہیں ہے، اور پھر میری زندگی پر میرا اپنا بھی تو کچھ حق ہے۔ اب تک جو ہوتا رہا اس کے پیش نظر تو آئندہ زندگی بھی اسی طرح گزرے گی جس طرح آغا جی چاہیں گے۔
قدر توقف کے بعد کہنے لگا، اور آغا جی کیا چاہتے ہیں؟ یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی کہے گیا، اگر تم نہ ہوتی سارا تو میں آئندہ بھی آغا جی کے اشاروں پر چلتا رہتا اور مطمئن بھی ہوتا، لیکن اب مجھے ان سے اختلاف ہونے لگا۔ میں سوچنے لگا ہوں کہ اپنی زندگی کے آئندہ فیصلے میں خود کروں۔ تم بار بار کیوں میرا نام لے رہے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں دیکھ کر میرے احساسات جاگے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب جو آغا جی میرے بارے میں فیصلہ کریں گے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی بات کو سوچا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا سارا، میرے اپنی کوئی سوچ نہیں تھی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ ہاں سارا، میں نے فیصلہ کر لیا، میں آئندہ زندگی میں تم ہی میری ہم سفر ہوگی۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا، مجھ سے پوچھے بغیر۔ وہ شرارت سے کہتی ہوئی آگے چل پڑی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس کا شریر لہجہ اور آنکھوں میں اقرار کی پرچھائیاں سوچ کر اطمینان بھرا سانس لیتے اس کے پیچھے چل پڑا۔ نہر کا پانی سرخی مائل تھا اور بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ وہ پہلے قریب جانے سے ڈرنے لگی، کہیں کچے کنارے پہ پاؤں رکھتے اندر ہی نہ چلی جائے۔ پھر اس نے حوصلہ دیا، پہلے خود کنارے پر بیٹھ کر پاؤں پانی میں ڈالے، پھر اسے بھی اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس کا ڈر ختم ہوا تو ہاتھوں کے پیالے میں پانی لے کر منہ پر خوب چھینٹے مارے، ساتھ ساتھ پیتی بھی گئی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اسے دیکھ کر خاصا محظوظ ہوا۔ بہت اچھا۔ تمہیں تیرنا آتا ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ اسے سر ہلایا، وہ فوراً کھڑی ہو گئی، پیچھے ہٹ کر اسے دھکا دے دیا۔ پانی میں گرتے ہی وہ بہت آگے تک چلا گیا۔ پلٹ کر آیا تو پوچھنے لگا، تمہیں تیرنا آتا ہے؟ نہیں۔ آؤ میں سکھا دوں۔ اس کی پیشکش پر وہ گلابی پڑ گئی۔ اپنے طور پر تو اس نے یوں ہی ایک بات کہی تھی، لیکن جب اسے سرخ پڑتا دیکھا تو شرارت پر امت ہو کر اصرار سے بلانے لگا، آؤ نا سارا۔ نہیں بھیا، واپس نکلو، واپس چلتے ہیں۔ ابھی نہیں، میں جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر چل دی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیچھے بھاگتا آئے گا، اور واقعی کچھ دیر بعد اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر ہنس پڑی، پورے کارٹون لگ رہے ہو، خبردار، ورنہ ابھی تمہیں بھی اٹھا کے نہر میں پھینک دوں گا۔ پھر میں کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ کیا مطلب؟ جب تک تم مجھے بچانے آؤ گے تب تک میں زمین کی تہہ میں کہیں غائب ہو چکی ہوں گی سارا۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے بالکل قریب آ کر ساتھ چل پڑا۔ تمہیں اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا، اتنی دیر ہو گئی ہمیں آئے ہوئے، اور سب پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، جو چاہے سوچیں۔ نہیں سوار شاہ، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اور پلیز راستے میں تم مجھ سے الگ ہو جانا۔ میں تمہارے ساتھ ان کا سامنا نہیں کر سکوں گی۔ ڈرتی ہو؟ نہیں، بس اچھا نہیں لگتا۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، حالانکہ میرے نزدیک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آخر میں نومی کے ساتھ بھی تو ہر جگہ جاتی ہوں، لیکن کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا نہیں، اس لیے میں اس سے کہہ رہی ہوں۔ تمہیں ماحول کیسا لگا یہاں کا؟ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے ہم جیسے لوگ یعنی کہ شہروں میں رہنے والے کچھ دیر تو یہاں انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ ظاہر ہے، جس ماحول اور طرز زندگی کے ہم عادی ہوتے ہیں اس کا یہاں تصور بھی نہیں ہے۔ جس طرح یہاں کے لوگ ہمارا طرز زندگی نہیں اپنا سکتے، اسی طرح ہم بھی اس ماحول میں نہیں ڈھل سکتے۔ اور زوار شاہ، میں تو کبھی بھی بہت دنوں تک کمرے میں بند ہو کر نہیں رہ سکتی۔ آج اگر ہم یہاں نہ آتے تو میں ڈیڈی سے واپسی کی بات کرنے لگتی۔ سنو، اگر میں کہوں میرے خاطر ہمیشہ یہیں رک جاؤ۔ فوری طور پہ کوئی جواب نہیں دے سکی تو جھک کر زمین پر سے پتھر اٹھانے لگی۔ پھر جب سیدھی ہوئی تو موضوع بدل دیا۔ اب کتنی دور جانا ہے؟ بس تھوڑی سی دور، دیکھو سامنے اسما وغیرہ نظر آ رہا ہے۔ اسے ہاتھ کی اشارہ کیا۔ وہ اسی طرف دیکھنے لگی اور پھر اپنے قدموں کا رخ موڑتے ہوئے بولی، اس طرف سے چلتے ہیں، اور پلیز اب یا تو تم مجھ سے آگے نکل جاؤ یا پھر میرے بعد آنا۔ تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا، اس نے کہا، اور تیز تیز قدموں سے وہ آگے چل پڑی۔ اسما وغیرہ اسی جگہ بیٹھی تھیں جہاں وہ سب آنگ مچولی کھیل رہی تھیں۔ وہ سامنے سے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف سے آگے بڑھنے لگی۔ خیال تھا ایک دم سب کو چونکا دے گی۔ قریب پہنچی تو اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی غرض سے ایک درخت کے تنے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب نہ جانے کس موضوع پر بات کر رہی تھی۔ کچھ دبا دبا سا لہجہ اور انداز تھا، جیسے اپنی بات سن لیے جانے کا ڈر ہو، لیکن ہم اپنے مخصوص انداز میں بولی، اسما سارا حد سے بڑھ رہی ہے، تم سے روکتے کیوں نہیں ہو؟ میں تو کہتی ہوں صاف صاف اسے بتا دو کہ تم زوار شاہ کی بچپن کی منگ ہو۔ اسما اور زوار شاہ؟ اس کے ہونٹوں سے بے آواز جنبش، اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹتی چلی گئی۔ مجھے تو لگتا ہے تم اپنی ماں جیسا نصیب لے کر پیدا ہوئی ہو۔ جس طرح ساری زندگی وہ شوہر کا راستہ دیکھتی رہی، تم بھی زوار شاہ کا راستہ دیکھتی رہو گی۔ سارا یقین اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زوار شاہ کو نہ صرف تم سے چھین لے گی بلکہ اسے اپنا بھی لے گی۔ ہم ایسی باتیں مت کرو۔ اسما کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، شہر کی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ تم بیوقوف لڑکی ساتھ آس پر مت جیو کہ
بالآخر پلٹ کر تمہاری طرف آئے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر زوال شاہ نے سارا سے ناطہ جوڑ لیا تو تم اس کے لیے شرجر ممنوعہ کی مانند ہو جاؤ گی، اس وقت تک جب تک سارے جہاں فانی سے کوچ نہ کر جائے۔ صبا آپی روک کے ہما کو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ سارا میری بہن ہے، اسما رو رہی تھی۔ تمہیں بہت خیال ہے بہن کا؟ اسے نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتی تو بتا دو، ورنہ اس کی ماں کی طرح اس پر بھی حویلی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہم کب تک ایک کہانی کو بار بار جنم لیتا دیکھیں گے؟ چچی جان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی کافی ہے۔ ہما خاموش نہیں ہوئی، وہ اور بھی بہت کچھ کہے جا رہی تھی اور اسے اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنا دشوار ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ سب کچھ چونکانے کی غرض سے بنا آہٹ کے آئی تھی، اور اب بھی کہیں کوئی چونک نہ جائے وہ بنا آہٹ کے اپنے آپ کو نظر سے چھپاتی ریسٹ ہاؤس کی طرف چل پڑی۔ ڈھلانی راستے سے اوپر چڑھتے اسے بہت دقت آئی، بامشکل تمام اپنے وجود کو گھسیٹتی اوپر پہنچی اور اندر داخل ہوتے ہوئے سیدھی واش روم کی طرف چلی گئی۔ آئینے میں اپنے اوپر نظر پڑی تو احساس ہوا آنکھوں کا سیلاب کب کا حفاظتی بند توڑ چکا۔ دل میں درد کی کروٹیں، وہ آئینے پر بازو رکھے پیشانی ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کتنی ساری باتیں یاد آنے لگی، اسما کی خاموشیاں، ہما کا چپتا ہوا لہجہ، انجانے میں وہ کیا کر بیٹھی تھی، اور زوال شاہ، اس نے بھی تو نہیں بتایا کہ وہ اسما سے منسوب ہے۔ میرے خدا میں کیا کروں؟ وہ پاگل ہونے لگی، ساری باتیں میرے خلاف جا رہی ہیں۔ ہما اگر ماما کے حوالے سے سارا الزام میرے سر رکھ رہی تو غلط بھی نہیں کر رہی۔ زوال شاہ اس کا بھائی ہے، اور وہ کب چاہے گی اس کا بھائی ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر زوال شاہ نے آغا جی کے فیصلے پہ اختلاف کیا تو اس پر حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ نہیں، میں زوال شاہ کو اختلاف کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ اس نے پورا نل کھول دیا اور آنکھوں پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ جلن تو کسی حد تک کم ہو گئی، لیکن جو بوجھ دل پر آ پڑا تھا وہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا۔ رونے سے بھی نہیں، آنکھیں دیکھ کر وہ سوچنے لگی، کسی نے پوچھا تو کیا کہے گی؟ یوں ہی سوچتی ہوئے باہر آ گئی۔ بوڑھا چوکیدار اونگ رہا تھا، اسے دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بابا چائے ملے گی؟ وہ دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا تو وہ صوفے پر لیٹ گئی۔ ذہن الجھنے لگا، وہ کسی ایک پہلو پر سوچنا چاہتی تھی، لیکن اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اپنے آپ کو انتہائی بے بس محسوس کیا تو پلکیں نم ہو گئیں۔ اس نے بھلا کب سوچا تھا کہ زندگی میں کبھی کوئی مقام ایسا بھی آ سکتا ہے اور وہ یوں بھی بے بس ہو سکتی ہے۔ بیٹا چائے۔ بابا کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی، ان کے ہاتھوں سے کپ لے کر ہونٹوں پر لگا لیا۔ پھر ابھی چائے پی رہی تھی کہ سب لڑکیاں آ گئیں۔ اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ تم کہاں تھیں اور یہاں کب آئیں؟ ثنا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ حلق میں پھنسا، آنسوؤں کو گولا اور اندر اتار کر اپنے آپ کو بولنے کے قابل بنایا۔ زوال شاہ مجھے نہر پر لے گیا تھا، واپس آتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ میں تم لوگوں کے پاس آ رہی تھی لیکن دھوپ سے نے سر میں درد کر دیا، اس لیے چائے پینے کی غرض سے یہاں آ گئی۔ زوال شاہ کہاں ہے؟ ہما نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو راستے میں کہیں رہ گیا تھا، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا؟ ہما کے لہجے میں طنز تھا۔ ہاں، وہ خواہ ہنسی، ویسے بھی ہم زیادہ دیر تک ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر اس موضوع کو ختم کرنے کی غرض سے بولی، چل جہانگیر لالا کہاں چلے گئے؟ ہمیں واپس بھی تو جانا ہے، آغا جی نے جلدی آنے کا کہا تھا۔ ہاں واقعی دیر ہو گئی، آغا جی خفا ہوں گے، میں چوکیدار کو بھیج کر پتہ کرواتی ہوں۔ سادھوی چوکیدار کو آوازیں دیتی باہر نکل گئی۔ وہ سب واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ آتے ہوئے بھی وہ ہما ہی کی کسی بات پر خاموش ہو گئی اور اب واپسی پر بہت شکستہ سی تھی۔ کوشش بھی کرتی تو کوئی بات نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سر درد کا بہانہ کر کے سیدھی کمرے میں چلی گئی اور لیٹتے ہی سر تک چادر اوڑھ لی۔ کوکے سے سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک تو رونے کی وجہ سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی، دوسرے تھکن کا احساس بھی ہونے لگا تھا، اس لیے بس کچھ ہی دیر کے لیے ذہن کو بھٹکا، پھر نیند نے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ جانے کتنی دیر تک وہ سوتی رہی۔ جب اسما نے اٹھایا تو یہی سمجھی کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن کمرے میں جلتی ٹیوب لائٹ اور کھڑکی میں باہر گہری تاریکی دیکھ کر وہ کچھ متعجب سی ہوئی۔ یوں بے وقت کیوں سو گئی؟ اسما کا وہی محبتوں بھرا لہجہ، سونے کا ارادہ تو نہیں تھا، بس نیند آ گئی۔ چلو سب کھانے پر انتظار کریں، لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لو۔ اسما کے اصرار پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، منہ ہاتھ دھو کر اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تھک گئی؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو ڈیڈی پوچھنے لگے۔ نہیں ڈیڈی، بس ایسے ہی سو گئی تھی۔ کیسی رہی تمہاری تفریح؟ بس سو۔ کیا مطلب، تم نے انجوائے نہیں کیا؟ زیادہ نہیں۔ پھر اس نے سب کو سنانے کی غرض سے کہا، ڈیڈی جتنا انجوائے ہم کراچی کی طرف تفریح گاہوں میں کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کراچی میں ایک معمولی سے پارک میں بھی چلے جائیں تو وہاں کے جدید طرز کے جھولے نظر آتے ہیں، اور بڑی جگہوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہاں سکون تو نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کس نے یہ بات کہی، وہ باری باری سب کو دیکھنے کے بعد ہنس پڑی۔ سکون ہمارے اندر ہوتا ہے، اگر ہم بذات خود مطمئن ہیں اور پرسکون ہیں تو باہر کا شور شرابہ بھی اچھا لگتا ہے، ورنہ
دوسری صورت میں خاموشیاں بھی کھلنے لگتی ہیں۔ بہرحال یہ بحث فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس ماحول کا عادی ہو وہی اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی، کھانا تو کھا لو۔ بس ڈیڈی مجھے بھوک نہیں ہے، اسما کے اصرار پر چلی آئی تھی۔ البتہ چائے ضرور پیوں گی۔